बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम उस्ताद जावेद अहमद गामिदी की फ़िक्र की एक और जहत का मुताला करेंगे और उसका ताल्लुक़ इजमा से है। इजमा का मतलब है कंसेंसस, और जिस मफ़हूम में हम यहाँ इसको बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि किसी मफ़हूम पर कंसेंसस हो जाए, किसी आयत के मफ़हूम पर, किसी सुन्नत पर कंसेंसस हो जाए, लोग ये कहें कि हाँ इसका एक ही मतलब है और उस पर सब यूनाइटेड हों। ये बात है जो हमारे यहाँ आमतौर से बयान की जाती है कि उस्ताद जावेद अहमद गामिदी ने बहुत सारे इजमाई मामलात में उम्मत से इन्हिराफ़ किया, इख्तलाफ़ किया है। मिसाल के तौर पे नज़ूल मसीह के मामले में, मिसाल के तौर पे क़िराअतों के मामले में, रजम के मामले में, और बहुत सारे इस तरह की और चीज़ें गिनवाई जाती हैं। और ये कहा जाता है कि उस्ताद जावेद अहमद गामिदी की जो गलतियाँ हैं या जो उनके इन्हिराफ़ात में से एक बहुत बड़ा इन्हिराफ़ ये है कि वो इजमा के मुनकर हैं। वो इजमा को नहीं मानते, वो कंसेंसस को नहीं मानते, और इसके नतीजे में वो मुसलमानों की जो एक मुजमा अलैह हैसियत है उससे अलग खड़े हुए हैं। ख़वातीन व हज़रात, उस्ताद जावेद अहमद गामिदी ने ख़ुद अपने कलम से फिर इस पर एक मज़मून लिखा, उसका नाम इजमा की हकीकत है, जो इजमा है, जो उन्होंने किताब मकामात में, उनकी जो किताब है उसमें मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बल्कि आपको मौका हो तो ज़रूर पढ़िएगा। मैं उसी के मुश्तमिलात की कुछ वजाहत करूँगा और चाहूँगा कि उनकी बात आपके सामने आए। लेकिन इससे पहले कि ये वजाहत करूँ, मैं ये भी आपसे अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि ये बात कि इजमा से मुराद किन लोगों का इजमा है, इस पर भी इजमा नहीं है। यानी ये बात ख़ुद मुख्तलिफ फ़ी है, इसमें ख़ुद इख्तलाफ है हमारे अपने फ़ुक़हा के दरमियान कि इजमा से मुराद किन लोगों का इजमा है। चुनांचे आप देखिए कि इमाम शाफ़ी जो हैं, इससे मुराद ये लेते हैं कि तमाम उम्मत का इजमा वो कहीं भी पाई जाती हो, चाहे उनके आलिम हों चाहे उनके आमी हों। इमाम गज़ाली ये कहते हैं कि नहीं, उनमें सिर्फ़ जो आलिम हैं, उन्हीं तमाम उम्मत के जो आलिम हैं उन्हीं का इजमा होगा। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद बिन हम्बल ये कहते हैं कि सहाबा इकराम का इजमा है, यानी किसी मफ़हूम पर अगर उनका इजमा है तो फिर वो हुज्जत हो जाएगा, या वो उससे कोई इन्हिराफ़ नहीं किया जा सकता। इमाम मालिक के हैं, वो ये कहते हैं कि सहाबा इकराम का इजमा और उसके साथ साथ ताबईन में से जो अहले मदीना के रहने वाले हैं उनका भी अगर इजमा हो जाए किसी मामले में तो इन्हिराफ़ नहीं किया जा सकता। फिर ये सवाल ख़ुद ज़ेर बहस है कि इस इजमा को मालूम कैसे किया जाएगा। यानी ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ अदवार में उम्मत इतनी फैली हुई है, ये कि हम कैसे मालूम कर पाएंगे कि कौन से आलिम का क्या मौक़िफ़ रहा। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो ज़ाहिर है कि इस पर उठते हैं, और इन्हीं की वजह से ग़ालिबन इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक मौके पर यह कहा है कि मन इद्दाअल इजमा फ़हुव काज़िब, जिसने ये दावा किया कि इजमा भी कोई चीज़ है, इजमा है, तो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा है। तो ये उसकी कुछ तफसील है जिस बात ख़वातीन व हज़रात में ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी उपज है, ये एक ऐसी नई चीज़ है हमारे दीन में जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसकी कोई बुनियाद हमारे अपने माख़ज़ में नहीं पाई जाती। हमारे अपने दीन के माख़ज़ की जो बहस है वो हमें मालूम है कि हमारे यहाँ जब शुरू हुई तो इसके मुख्तलिफ़ अदवार रहे हैं, लेकिन बिल्कुल दौर अव्वल में आप देखें तो सहाबा इकराम ने जब जिस तरह से हमें दीन को मुंतकिल किया तो हम उसको ये कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को माख़ज़ मानते हुए, उनको सोर्स मानते हुए आपने जो दीन मुंतकिल किया वो अपने कंसेंसस से मुंतकिल किया, यानी इंतकाल जो उन्होंने किया यानी अमल में, वही अमल दो नौयत का था, वो कौली भी था, वो अमली भी था, और अपने इल्म से उन्होंने चीज़ को मुंतकिल किया। ये दीन का सोर्स हमें यहाँ से मिलता है। इसके बाद उस्ताद जावेद अहमद गामिदी ने फिर अपने इस मज़मून में ये भी वाज़ेह किया कि अगर इसके बाद कोई चीज़, किसी चीज़ का एतबार किया जा सकता है दीन के माख़ज़ में किसी दर्जे में, जो वो भी एक सानवी हैसियत से, तो वो इज्तिहाद का है। यानी इज्तिहाद का मतलब ये है कि दीन अगर किसी मौजू पे ख़ामोश है, उसमें कोई हिदायत बराह रास्त नहीं मिलती, तो ज़ाहिर है कि नसूस को सामने रख के, यानी जो इसके अंदर जो भी हमारे यहाँ बिल्कुल नसूस की दर्जे की चीज़ें हैं उनको सामने रख के फिर इस्तिंबात किया जाएगा। और कुरान ने इसके लिए लफ्ज़ भी इस्तिंबात का इस्तेमाल किया, और ख़ुद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, जो रवायतें हैं, उनको हम अख़बार अहाद कहते हैं, ये इन्हीं इस्तिंबातात का, इन्हीं इज्तिहादात का मजमूआ है। बाद में फ़ुक़हा ने भी इसको ऐड किया। लेकिन फ़ुक़हा ने जब दीन को बयान करना शुरू किया तो उन्होंने इस्लामी शरीयत के माख़ज़ में एक इजाफ़ा किया। यानी इससे पहले तो दीन के माख़ज़ में जो कुछ बयान किया जा रहा था वो कुरान और सुन्नत और इज्तिहाद को बयान किया जा रहा था, लेकिन फ़ुक़हा ने अपने दौर तदवीन में
اجماع کے لفظ کو اجماع کو شامل کیا، اور اس پر استاذ جاوید احمد غامدی یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بنیاد اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ ایک ان کی رائے میں ایک ایسی بدعت ہے، ایک ریلیجس انوویشن ہے جس کے بارے میں ہمیں متنبہ رہنا چاہیے۔ انہوں نے استاذ بھائی الدین خان صاحب کی بات کو بھی اس میں کوٹ کیا اپنے مضمون میں، اور یہ بتایا کہ استاذ بھائی الدین خان صاحب جو ہندوستان کے بڑے عالم ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع یعنی کنسنسس جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خواتین حضرات، یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں بھی جب اجماع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ لوزلی بول لیا جاتا ہے، اور عام طور سے ایکسیپٹڈ بلیفس کے حوالے سے بول لیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایکسیپٹڈ بلیفس چونکہ یہ ہیں لہٰذا ان سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بالکل برعکس اگر آپ نصوص پہ غور کریں اور یہ دیکھیں اور یہ جان لیں، ابھی ہم ان دلائل کو بھی دیکھتے ہیں جو ہمارے لوگ اجماع کے حق میں پیش کرتے ہیں۔ استاذ غامدی نے خود ان میں سے چند کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ امام شوکانی کی جو کتاب ارشاد الفحول ہے، اس کا ترجمہ بھی دوسری زبانوں میں ہو چکا ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اجماع کے اس پورے کنسٹرکٹ کو، اس پورے تصور کو امام شوکانی نے بالکل زمین بوس کر دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ نہ قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے، نہ حدیث میں اس کی کوئی دلیل ہے، نہ ویسے کسی اور دلیل پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے وہ دلائل آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، چندے کا بھی ہم ملاحظہ بھی کر لیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے جب آپ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں کسی چیز پہ، اور ظاہر ہے کہ وہ خود ایک محل نظر چیز ہے، وہ خود موجود نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کے لمبردار ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے نتیجے میں ایک انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن پیدا ہوتی ہے، اور ایک امت کے اندر ایک جمود کا جو امت کی جو فکری جو تاریخ ہے اس میں ایک جمود کا تاثر پیدا ہوتا ہے، اور اسلامی شریعت کی جو ریلیونس ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے اس کی آفاقیت ہے، یعنی شریعت کچھ پرنسپلز کا نام ہے، ان پرنسپلز کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان پرنسپلز کو ہم سمجھتے ہیں، اور اس سمجھ کو ہم اپلائی کرتے ہیں۔ یہ سمجھ چونکہ انسانی سمجھ ہے، اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے اور لوگ اس کی تصحیح بھی کرتے رہتے ہیں، چنانچہ اگر اس چیز کو مان لیا جائے تو فہم کے اس اختلاف کے نتیجے میں ایک ہی آیت کا اگر مطلب کوئی اور آدمی سمجھتا ہے، اس کے دلائل اس سے مختلف ہیں، تو وہ دلائل کی بنیاد پہ اس کو سمجھا جائے گا اور سمجھایا جائے گا۔ گویا اجماع جس چیز کو ہم فہم کا اجماع کہتے ہیں، یعنی کسی آیت کا مطلب آپ نے سمجھا اور امت کی طرف منسوب کر کے یہ کہہ دیا کہ اس پہ تو اجماع ہو گیا ہے، تو یہ چیز اول تو خود اس کی کوئی سینکٹی نہیں ہے، کوئی خدا کی طرف سے اس کی حیثیت نہیں ہے۔ خدا نے نصوص نازل کیے اور یہ بتایا کہ آپ ان کو سمجھیں، ان کو سمجھ کر جو انسانی اختلاف ہے یہ بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو ہر دور میں ہو سکتا ہے، ہر دور میں اس کی گنجائش موجود ہے، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں۔ استاذ جاوید احمد غامدی نے اپنے اسی مضمون میں پھر ان دو بنیادی دلائل کا بھی تجزیہ کیا جو عام طور سے اجماع کے یا کنسنسس کے حق میں لیے جاتے ہیں۔ میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہاں ظاہر اجماع سے مراد فہم کا اجماع ہے، کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ کا اجماع ہے، جیسے ایکسیپٹیڈ انڈرسٹینڈنگ آپ کہتے ہیں۔ ایک دلیل دی جاتی ہے سورہ نساء کی آیت سے متعلق، میں وہ آیت اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ نساء کی 115 نمبر آیت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کا ترجمہ یہ ہے، اور جو راہ ہدایت کے پوری طرح اپنے اوپر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں، اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ خواتین حضرات، اس کے اندر یہ جو الفاظ آئے ہیں یتبع غیر سبیل المؤمنین، اہل ایمان کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کو اختیار کرنا، کسی اور رستے کی پیروی کرنا، اس سے یہ استنباط کیا گیا ہے، اس سے کے بارے اس آیت اس ایکسپریشن سے یہ مطلب نکالا گیا ہے کہ اگر اہل ایمان کا کسی آیت کے یا کسی پریکٹس کے مفہوم پر یا اس پر اجماع ہو جائے کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو اب اس سے انحراف نہیں ہو سکتا، گویا کہ سبیل المومنین یہی ہے، مومنین کا رستہ یہی ہے۔ استاذ غامدی نے اس انڈرسٹینڈنگ پہ تنقید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ سورہ نساء میں اس سے پہلے منافقین زیر بحث ہیں، منافقین کی جو ریشہ دوانیاں تھیں وہ بالکل نمایاں ہو چکی تھیں، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے مقابلے میں ایک اپنا جتھا بنا لیں اور اس ہدایت کو اپوز کریں،
اس کی خلاف ورزی بھی کریں اور اس کے ساتھ ایک سہل و انقیاد کے رویے کے بجائے ایک ہارش رویہ اور ایک ڈس اوبیڈینس کا رویہ اختیار کریں. اس چیز کو بعض مسلمانوں نے، جو مسلمانوں کے اندر لوگ تھے، انہوں نے جب دفاع کرنے کی کوشش کی ان منافقین کی، تو ان کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے اس آیت میں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، سینہ زوری کرتے ہیں اور ایک الگ جتھا بنا لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نولی ہی ما تولیٰ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی رستے پہ، اسی گمراہی کے رستے پہ مزید چلا دیتے ہیں. اور اس کے برخلاف جو کہ سبیل المومنین کا رستہ، یعنی وہ اسی رستے پہ چلتے ہیں، گویا کہ مومنین کے رستے پہ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ بالکل اعلیٰ دوسرا معاملہ کرے گا. تو یہ سیاق و سباق ہے. اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ سبیل المومنین سے مراد مسلمانوں کا کسی آیت کی انڈرسٹینڈنگ پر اجماع ہے. یہ تو اس آیت کا مطلب ہی نہیں ہے. سبیل المومنین میں المومنین سے ہاں مراد صحابہ کرام ہیں، اور سبیل المومنین سے مراد صحابہ کرام کا طریقہ تھا. گویا جب ہدایت واضح ہو گئی تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پیغمبر کی بالکل ہر لحاظ سے پیروی کی. اس کے برخلاف غیر سبیل المومنین وہ رویہ ہے جو پیغمبر کی مخالفت میں اختیار کیا گیا. یہ وہ آیت ہے جس کو عام طور سے اجماع کے حق میں پیش کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیاق و سباق سے واضح ہے کہ اس کا اجماع سے ہرگز کوئی تعلق نہیں. اسی طرح سے استاذ غامدی نے اپنی اسی مضمون میں پھر آگے جا کے یہ بتایا کہ اس آیت کے علاوہ ایک حدیث کو بھی اجماع یا کنسنسس کے حق میں ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اور وہ روایت، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں، وہ روایت بذات خود ایک ایسی روایت ہے کہ جو ایک کمزور روایت ہے، جس کے بارے میں ہمارے جو محدثین ہیں وہ کلام کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ یہ ایک کمزور روایت ہے، اور نہ بخاری میں موجود ہے، نہ مسلم میں موجود ہے، نہ موطا میں موجود ہے، بلکہ یہ ترمذی کا متن ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اور یہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ. اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. یعنی ضلالہ کا جو ورڈ ہے عربی زبان میں ضلال، یا یہ گمراہی کے لیے آتا ہے. گمراہی ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں معلوم و معروف ہے. اس روایت سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ چونکہ امت کو اللہ تعالیٰ کسی گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا، چنانچہ اگر امت کسی آیت کے مفہوم پر اکٹھی ہو گئی ہے تو وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ یہ اسی روایت سے نکالا گیا. جبکہ یہ بھی استاد غامدی نے اس مضمون میں بتایا کہ لفظ ضلالت استعمال ہوا ہے، لفظ خطا استعمال نہیں ہوا. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ساری جو امت ہے کسی خطا پر جمع نہیں ہو سکتی. یقیناً ایسا اگر ہوا بھی ہے اور ہو بھی سکتا ہے، یعنی اور یہ اگر بات کہنی ہوتی تو ظاہر ہے کہ لفظ ضلالہ استعمال نہ کیا جاتا، گمراہی استعمال نہ کیا جاتا. صاف کہا جاتا کہ ساری امت کسی خطا پر جمع نہیں ہو سکتی، جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اگر وہ جمع ہو گئے کسی چیز پہ تو وہ غلطی نہیں ہوگی. تو یہاں تو لفظ ہی خطا کے بجائے ضلالہ گمراہی کا استعمال کیا گیا ہے. اور وہ بھی دیکھیے ہم اس روایت کی توجیہ کر رہے ہیں برسبیل تنزل. یہ روایت تو اپنی اصل میں ثابت ہی نہیں ہے، ایک کمزور روایت ہے، ایک ضعیف روایت ہے. لیکن چونکہ لوگوں نے اس روایت کو بنیاد بنا لیا ہے تو اس کی ایکسپلینیشن اگر کوئی ہو سکتی ہے، اگر کوئی محل ہو سکتا ہے، تو وہ خود اس کے الفاظ ہی سے واضح ہے کہ یہاں ایک لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ ساری کی ساری امت کسی غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی، کسی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. ساری کی ساری امت جو ہے وہ رسول کا انکار یا آخرت کا انکار یا بنیادی جو اسلام کے پرسیپشن کے انکار پہ جمع نہیں ہو سکتی. لوگ ایسے موجود رہیں گے جو بتاتے رہیں گے غلطی کیا ہے. تو یہاں یہ آیت بھی اصل میں یہ اس چیز کو بیان نہیں کر رہی کہ لوگ جو ہیں وہ خطا پر جمع نہیں ہوں گے. یعنی مراد یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جائیں گے تو ظاہر ہے وہ چیز خطا سے بالاتر ہو جائے گی. تو یہ بھی یہ روایت بیان نہیں کر رہی. تو نہ وہ آیت وہ بات بیان کر رہی ہے، نہ یہ روایت یہ بات بیان کر رہی ہے کہ اجماع کی کوئی حقیقت ہے. اجماع یا ایکسیپٹڈ انڈرسٹینڈنگ، یا جو ہمیشہ سے کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، وہ کوئی سینکٹیٹی رکھتی ہے یا وہ دین میں کوئی بنیاد رکھتی ہے. تو یہ اس لیے خواتین حضرات بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر دین پر کوئی رائے قائم کی جائے گی اور وہ رائے پچھلوں کی رائے سے مختلف ہوگی، تو یہ حق خود خدا نے ہمیں دیا ہے. یہ حق خداوند تعالیٰ نے دیا ہے کہ غور کر کے، نصوص پر غور کر کے، جو ٹیکسٹ ہے اس پہ غور کر کے ہم کسی چیز کا مفہوم اخذ کریں، کسی چیز کا مفہوم کو ہم سمجھیں. اور بنیاد دلائل ہوں گے، بنیاد آرگیومنٹس ہوں گے، اور ان کی بنیاد پہ آپ اپنی بات بھی سمجھا سکتے ہیں دوسروں کو، اور دوسروں کی بات کو بھی رد و قبول کر سکتے ہیں. یہی وہ طریقہ ہے جس کو
خداوند تعالیٰ نے اس دنیا میں جاری کیا ہے دوسری علوم میں بھی، کہ چیزوں پہ غور کیا جائے گا اور غور کر کے استنباط کیا جائے گا، اور اس کے تحت جو دلائل ہوں گے ان کا تبادلہ کیا جائے گا۔ دلائل اگر کمزور ہوں گے تو آپ سے آپ وہ بات ختم ہو جائے گی، دلائل مضبوط ہوں گے تو آپ سے آپ وہ بات جو ہے وہ لوگوں کے اذہان کو متاثر کرے گی۔ تو یہ خواتین و حضرات، اس سیشن میں مقصد یہ تھا کہ استاد جاوید احمد غامدی کی یہ جو کنٹینشن ہے، ان کی جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اجماع ہمارے ہاں جو اسلامی شریعت کا ایک چوتھا ماخذ کے طور پہ بیان ہوتی ہے، ہمارے جو فقہاء اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں اس کی کوئی بنیاد ہے، نہ حدیث میں اس کی کوئی بنیاد ہے۔ اور خود امام شوکانی نے ارشاد الفحول میں جو اس کے حق میں دلائل دیے جاتے ہیں ان کا انہوں نے بالکل تیا پانچا کر دیا ہے۔ یہ جو آیت ہے اور یہ روایت بھی زیر بحث لائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں اپنی بات کو اس بات پہ اس چیز پہ ختم کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں گوشگزار کروں گا کہ چیز کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے، اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، اس کا جو میرٹ ہے، وہ اس کے پیچھے وہ فہم کے دلائل ہیں جو کوئی عالم پیش کرتا ہے۔ آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ اختلاف کرنے کی شکل میں آپ یہ اس کو موقع دیں، اس کو یہ بریدنگ سپیس دیں کہ وہ ایک رائے رکھنے کا اس کو اتھارٹی ہے، وہ اس کا اہل ہے، اس کو خدا نے یہ اجازت دی ہے، آپ بھلے اس سے اختلاف کریں۔ اور اسی طریقے سے جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ بھی یہ اپنی بات کو بیان کر سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کی اس بات سے اختلاف ہے۔ تو اگر یہ رویہ اختیار کریں گے تو ہماری جو گفتگو ہے وہ ہمیشہ علمی رویے کے اندر رہے گی، علمی ایکیڈیمک ڈسکشن کے طور پہ رہے گی۔ آپ ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں، اس چیز کے دلائل بیان کر رہے ہیں، اور ایک چیز کو رد کر رہے ہیں تو وہ بھی دلائل سے رد کر رہے ہیں۔ اسی سے وہ ہم آہنگی پیدا ہوگی، اسی سے وہ ٹالرنس پیدا ہوگی، اسی سے وہ برداشت بھی پیدا ہوگی کہ اپنی رائے کو پیش کر دیا لیکن اس پہ اصرار نہیں کیا، دوسرے کی رائے پہ تنقید کر دی لیکن اس کو خارج از دین قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس رویے کو اڈاپٹ کریں، اپنے اندر وسعت پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، اور سب سے بڑھ کے اپنے تمام نظریات کو ہم ایگزامن کرتے رہیں کہ کیا واقعی وہ دین میں قرآن مجید سے یا نصوص سے ثابت ہیں یا محض متوارثاً یعنی انہیریٹڈ چلے آ رہے ہیں اور ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔